الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. जी इंशाअल्लाह ताला अंडरस्टैंडिंग कुरान कोर्स का लेसन नंबर 18 जो है आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अल-नशरह इंशाअल्लाह अल्लाह की फजल और अल्लाह की तौफीक के साथ। सबसे पहले आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुशामदीद। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नरेट करते हैं कि लोग आपके पास आएंगे नॉलेज लेने के लिए, तो जब आप उन्हें देखिएगा तो उन्हें मेरी तरफ से खुशामदीद कहिएगा और सिखाइएगा। तो आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम लीडर की तरफ से खुशामदीद, वेलकम और मरहबा। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अलम नशरह के बारे में। अलम नशरह इसका एक नाम इशराह भी है और नशरह भी है। इसके तीन नाम है इस तरह से। एक नाम हो गया अलम नशरह, एक है इशराह और एक है नशरह। मक्की सूरत है, सूरत दुहा की कंप्लीशन है। सूरत दुहा में भी अल्लाह की बाउंटीज और अल्लाह के जो है एहसानात का और ब्लेसिंग्स का जिक्र है, और इस सूरत में भी अल्लाह ताला ने जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी फेवर्स की हैं, बाउंटीज की हैं, उनका जिक्र किया है। सूरत दुहा में अल्लाह की जो आउटवर्डली यानी ज़ाहिरी जो ब्लेसिंग्स थे उनके बारे में जिक्र था, और सूरत नशरा में मानवी यानी जो नजर नहीं आती ना, इनवर्डली जो नेमतें होती हैं, नजर ना आने वाली जो ब्लेसिंग्स हैं, जो बाउंटीज हैं, उनका जिक्र किया जा रहा है। और हकीकत में जब भी कोई नेमत किसी को मिलती है तो उस पर ये बात वाजिब है कि वो क्या करे, उस चीज का शुक्र अदा करे, ग्रैटिट्यूड, अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो इस सूरत में जिन एहसानात का, जिन फेवर्स का अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, उसके बाद उसी तरह उनके शुक्र अदा करने का हुक्म दिया जा रहा है। कैसी ब्लेसिंग्स की, किस ब्लेसिंग्स के बारे में जिक्र है? अल्लाह ताला की वही के बारे में जिक्र है, रेवलेशन के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, आपकी रिप्यूट जो है उसके बुलंद होने के बारे में जिक्र है, और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया जा रहा है कि आप अपने रब की इबादत करें। जब आप अपनी ड्यूटीज से फ्री हो जाएं, जब उन्हें कंप्लीट कर लें, फिनिश कर लें, तो उसके बाद आप क्या करें? अल्लाह की इबादत करें। तो जब भी इंसान किसी भी नेमत का, किसी भी ब्लेसिंग का, किसी भी बाउंटी का, किसी भी फेवर का शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह का ये वादा है कि वो उस नेमत को इंक्रीज कर देता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम थैंकफुल होगे, ग्रेटिट्यूड करोगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं उस नेमत को तुम्हारे लिए बढ़ा दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। तो अल्लाह ने हमको भी बहुत तरह की ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत तरह के जो है अल्लाह ताला ने हमको टैलेंट्स दिए हैं। पर समटाइम क्या होता है कि हम जो अपने टैलेंट्स हैं उनको अपनी जो फुल हमारी कैपेसिटी होती है ना, जिसमें हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उनको उस तरह से यूटिलाइज नहीं करते। तो रिजल्ट क्या होता है कि हमारी जो सलाहियतें हैं, हमारी जो एबिलिटीज हैं, उनको जंग लग जाता है, डस्ट लग जाता है। जितना ज्यादा हम अपनी सलाहियतों को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो उतने ही वो ज्यादा क्या होती हैं? निखर कर, पॉलिश होकर सामने आती हैं। स्पेशली अगर कोई पर्सन इस्लाम के बारे में प्रीच करता है, उसको टीच करता है, तो एज अ टीचर मैं जितना अपने स्टूडेंट के साथ हार्ड वर्क करूंगी, सेक्रीफाइस करूंगी, उनको टीच कराने करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगी, तो क्या होगा? मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। और ना सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस और मेरा नॉलेज बढ़ेगा, बल्कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं
ان کے دل میں میرے لیے رسپیکٹ، محبت، لو اور ویلیو بھی بڑھتی جائے گی۔ تو آپ کو پتہ ہے ہم سب بھی اپنے اپنے زمانے میں ابھی بھی اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن ابھی جب ہم چھوٹے تھے، ہم اسٹوڈنٹس رہے ہیں، تو ہمارے دل میں اپنے ٹیچرز کے لیے کیا اسٹیٹس ہوتا تھا؟ کوئی ٹیچر ہمارے دل کے بہت کلوز ہوتا تھا، اور کوئی ٹیچر جو ہے ہمیں اتنا زیادہ نہیں پاتا تھا، وہ آتے تھے بس باتیں کر کے چلے جاتے تھے، وہ پڑھاتی نہیں ہیں صحیح طریقے سے، بس آتی ہیں باتیں کر کے چلی جاتی ہیں۔ اور کوئی ٹیچر اتنا ہارڈ ورک ہوتا تھا، مار بھی اتنی کھائی ہوئی ہے، لیکن وہ ٹیچر ابھی تک یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کروائی تھی، کتنا زیادہ ہمارے ساتھ ہارڈ ورک کیا تھا۔ تو یہ جو علم کا کام ہے، یہ پروفیشن نہیں ہوتا، یہ اللہ کی جو آپ کے اوپر بلیسنگ ہے، جو نعمت ہے، جو فیور ہے، اس کا اظہار شکر ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے علم کی، نالج کی، ہم اس کے شکر کے لیے اس کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ اس کیا یہ ایکسپریشن کا جو ہے اپنے جو شکر جو ہے، یہ جو اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا ہوا ہے، باؤنٹی کی ہوئی ہے، یہ اس کے شکر کا ایک ذریعہ ہے لوگوں کو آگے پڑھانا، اس کو شیئر کرنا ہوتا ہے، انسانوں کی تربیت کرنا، ان کو جو ہے ان کے ساتھ کام کرنا، ان کو کچھ بنانا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ سٹونز کے ساتھ ان کو کرش کر کے، انہیں کوٹ کر جب گھر بنائے، آپ ہاؤس بلڈ کیسے ہوتے ہیں اور روڈز بھی کیسے بلڈ کی جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک کام ہے۔ لیکن انسانوں کو بنانا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انسان آپ کی بات نہیں سنتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کسی کی بھی بات سننے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کو اگر ایڈوائز کر رہا ہو، کوئی کچھ اچھی بات بتا رہا ہو، کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، میرے پاس تمہارے سے زیادہ نالج ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تمہاری بات سننے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو انسانوں کو سمجھانا، ان کو بنانا، یہ بڑا مشکل چیز ہوتی ہے۔ ان کو مولڈ کرنا اور ان کو پالش کرنا، ان کو بیوٹیفائی کرنا، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اور یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی، یعنی آپ کی نبوت کا ایک پارٹ رہا ہے، اور آپ کے بعد ہر استاد کا یہ فرض ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے لیے کیا بنے، ان کو جو ہے نکھارنے کا، ان کو بیوٹیفائی کرنے کا اور ان کو پالش کرنے کا ایک ذریعہ بنے، اور وہ طالب علموں کو جسٹ ایک انفارمیشن ٹرانسفر کرنے والا نہ ہو، بلکہ ان کے پوٹینشیل کو اور ان کی صلاحیتوں کو ان کو پالش کرے۔ والدین کے بعد رسپانسبلٹی ٹیچرز کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے we will study this سورہ انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ کویسچن یہ ہوتا ہے ہم نے کرنا کیا ہے کہ جو کمانڈز اس صورت میں آئے ہیں وہ صرف اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر ان کے بعد ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاتھ پر چلنے والے ہیں، ان کو فالو کرنے والے ہیں، ان کے فوٹ سٹیپ پہ چلنے والے ہیں، اور آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں، آپ کا جو ٹاسک ہے، ان کو لے کر آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے، یہ سب کے جو سب احکامات ہیں، یہ خاص طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جنرلی عمومی طور پر یہ ہم سب کے لیے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں سورت کو۔ الم نشرح، الم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدرک آپ کا سینہ، کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ، ڈڈ وی ناٹ ایکسپانڈ فار یو یور بریسٹ، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہ ایک سوالیہ انداز ہے نا، کہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اور کیا شرح کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کھولنا، کسی چیز کو کھولنا، جیسے میٹ ہوتا ہے نا، اس کو بالکل چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ دینا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ نشرہ یہ سرجری کے لیے بھی آتا ہے۔ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے لیے آپ کے بریسٹ کو سوری آپ کے جو ہے چیسٹ کو کھول نہیں دیا، اور آپ کی دل کی تنگی کو دور نہیں کر دیا؟ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انسان کا سینے کا کھلنا ہے، دا بریتھ آف دا چیسٹ اینڈ دا سیٹسفیکشن آف دا ہارٹ، دلوں کا مطمئن ہونا اور سینے کی وسعت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ دل کا تنگ ہو جانا، بخل ہونا، بے چین رہنا، انسان کے اندر ایسی فیلنگز پیدا ہو جاتی ہیں کہ نہ وہ خود سے ہیپی ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اور سے،
اپنے آپ سے بھی بیزار ہوتے ہیں، جنہیں ڈپریشن ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں اپنے آپ سے. ایکسکیوز می. وہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہی کیوں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا. دوسروں سے بھی، دوسروں کی ہر بات انہیں بری لگتی ہے، بات بات پہ چڑھتے ہیں، بات بات پہ ڈانٹتے ہیں. یہ ڈپریشن اس لیے ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمارے دلوں کو کیا بنایا ہے، بڑا مختلف بنایا ہے. اللہ نے جو ہمارے دل ہیں وہ ہر چیز سے، ایوری تھنگ ایلس، اس سب چیزوں سے ڈفرنٹ بنائے ہیں. باقی سب چیزیں آپ دیکھیں، اگر آپ ان میں کچھ ڈالیں نا تو وہ تنگ ہو جاتی ہیں، ٹائٹ ہو جائیں گے، فل ہو جائیں گے، فل ہو جائیں گے، کچھ بھی آپ کہہ لیں، کسی بھی قسم کی چیز ہو کچھ تو وہ ختم، وہ اس میں کیپیسٹی چیز جاتی ہے، اس کے بعد وہ فل اپ ہے، ان میں چیز نہیں جا سکے گی. ٹھیک ہے، کپ میں چائے ڈالنے لگے ختم، تھرموس ہے اس میں چائے ڈالنے لگے تو آپ جتنی بھی چیزیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. لیکن دل اگر آپ کی سافٹ ہو، نرم ہو، تو اس میں جتنی بھی نالج اور وزڈم اور گڈنس ڈالی جائے گی وہ اتنے ہی زیادہ واسٹ ہوں گے، اتنے ہی زیادہ وائڈ ہوتے چلے جائیں گے، اتنے ہی زیادہ ایکسپانڈ ہوتے چلے جائیں گے، اتنے ہی اوپن ہوتے چلیں گے، اتنا ہی زیادہ اس میں خوشی اور سیٹسفیکشن آتی رہتی ہے. تو علم نشرح، جب سینہ کھلتا ہے تو مشکل سے مشکل کمپلیکیٹڈ افیئرز جو ہیں وہ سمجھ آنے میں لگتے ہیں. انسان چیزوں کی ڈیپتھ تک پہنچنے لگتا ہے، اس میں وزڈم آتی ہے، اس میں ڈیپتھ آتی ہے، اور انسان دور تک سوچنے لگتا ہے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ویژن کتنا بڑا تھا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کی دعا کر رہے تھے، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. ہزاروں سال پہلے کعبہ بنا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تو انہی میں سے ایک نبی بھیج جو ان کے اوپر تیری آیتیں پڑھے، ان کو تعلیم کرے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پیوریفائی کرے. ٹھیک ہے، صرف تعلیم و تربیت، تعلیم کا کام نہیں کرنا، تزکیہ کرنا ہے، ان کو پیوریفائی والا کام کرے. تو ہم اس بات کو کیوں نہیں سوچتے، ہم کیوں نہیں ایسے خواب دیکھتے؟ اس لیے کہ ہم صرف اپنی سیلف کے سراؤنڈڈ گھومتے ہیں، ہم سیلفش ہیں، ہمارا دل چھوٹا ہے، تنگ ہے، شارٹ سائٹڈ ہے، دور کی چیزیں ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، دور کے بینیفٹس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں. آج مجھے کیا ملے گا اگر میں یہ کام کروں گی، تو آج مجھے اس کے بدلے میں اس کا ریوارڈ کیا ملے گا، صرف وہ دیکھتے ہیں. کل میری ایفرٹس کا کیا مجھے ریوارڈ ملے گا، اس کی طرف ہماری نظر، ہماری سائٹ ہی نہیں جاتی ہے. لہٰذا جو لوگ شارٹ ٹرم گولز پر کام کرتے ہیں وہ کبھی بھی بڑا ٹاسک نہیں کر پاتے، اور جو لوگ دور تک سوچتے ہیں وہ صرف وہی سوچ سکتے ہیں جن کا دل بڑا ہوتا ہے، جن کی نگاہ دور تک دیکھتی جاتی ہے، جن کو جو ہے چھوٹی چھوٹی رستے میں آنے والی مشکلات تنگ نہیں کرتی ہیں، ان کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی غلطیوں کو اوور لک کرتے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، وہ ہمبل، they remain humble، وہ ہمیشہ ہمبل رہتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. اگر ہم لوگوں کی جب ہمارا جن لوگوں کا سینہ تنگ ہوتا ہے نا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرتے ہیں اور وہ اپنے جو گول ہے اس سے وہ کیا ہو جاتے ہیں، ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے جب کوئی بات ہمارا سینہ تنگ ہونے لگے، ہم انسان ہیں، فرشتے تو نہیں ہے نا، اللہ نے ہمیں ڈیزائن ہی ایسا کیا ہوا ہے کہ ہمارا سینہ تنگ بھی ہوگا، لیکن ہم اس پہ ڈسٹریکٹ بھی ہوں گے، لیکن وہ ڈسٹریکشن ایسی نہ ہو کہ آپ کا جو مقصد زندگی ہے وہ بالکل ہی اس سے آپ کو ہٹا دے اور آپ اسی کاموں کی طرف لگ جائیں. ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے ان کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ کے لیے گڈنس کے رستے کھول نہیں دیے. تو نبی کو اللہ نے یہ خاص صلاحیت دی تھی جس کی وجہ سے آپ پروفٹ ہوڈ کا جو ٹاسک تھا وہ لینے کے ایبل ہوئے تھے. اس لیے قرآن پاک جو ہے نا وہ آپ کے دل پہ ریویل ہوا ہے. بقلبو کا، ہم نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے آپ کے دل پہ نازل کیا ہے، آپ نے اس کو ایسے محفوظ کیا تھا، اس لیے اس کو پھر اچھے سے انڈرسٹینڈ کر کے دوسروں تک پہنچا دیا تھا. کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق آپ یقین کریں سینے کے کھلنے کے ساتھ ہے، سینے کے کھلنے کے ساتھ ہے. جب آپ کا بریسٹ، آپ کی چیسٹ ایکسپینڈ ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نالج اتارتے ہیں تو ہمیں چیزوں کی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہیں. حضرت موسیٰ کے ساتھ جب اللہ نے ہم کلام ہوئے اور ان کو چوز کیا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، وَي have chosen you for me، اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں اپنے نفس کے لیے چوز کر لیا ہے، تو انہوں نے کیا دعا مانگی؟ فوراً دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ تو میرا سینہ کھول دے، ایکسپانڈ کر، اس کو کھول میرے لیے، ویسر لی امری، اور میرے افیئرس کو میرے لیے ایزی کر دے، ان کو آسان بنا دے، اور میری جو زبان میں گرا ہے اس کو کھول دے. تو
بہرحال اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، گڈنس کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس کو دنیا کی مال و دولت سے نواز دیتا ہے، اس کو زیادہ اولاد دے دیتا ہے، اس کو بڑے گھر دے دیتا ہے، اس کو رہنے کے لیے اچھی جگہ، اس کو پہننے کے لیے اچھے کپڑے دیتا ہے، کھانے کے لیے بہترین کھانا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا بھلائی کا ارادہ۔ جب اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا تو آپ کے لیے دین کو سمجھنا آسان بنا دے گا، آپ کے لیے قرآن کو پڑھنا آسان بنا دے گا، آپ کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان بنا دے گا، آپ کا قرآن پڑھنے میں دل لگے گا، قرآن کو کھول کر اس کو سمجھنے میں آپ کا دل لگے گا، قرآن کی کلاس میں آنے کا آپ کا دل کرے گا۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ آپ کے اور میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے ہمیں چنا، اللہ کا فضل ہوا تو آج ہم یہاں پر پڑھنے اور پڑھانے والے بن گئے۔ تو اس کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ سیکریفائز کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے تو یہ سارے کام کرتا ہے، اور جب انسان کا سینہ تنگ ہوتا ہے، ٹائٹ ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کھوتا کب ہے؟ ہمارا سینہ تنگ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے ہمارا دل کیا ہو جاتا ہے؟ تنگ ہو جاتا ہے۔ We can't forgive them. ہم انہیں معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ We fill our heart with jealousy, with grudges. ہم گرج پال لیتے ہیں اپنے دل میں، hatred، نفرت پال لیتے ہیں اپنے دلوں میں، اور پھر ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، میں پھر کہہ رہی ہوں کہ دلوں میں ان سب معاملات کا آنا، ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم کوئی ہمارے بارے میں باتیں کرتا جائے اور ہم خوش ہوں کہ اور کرو، ہمیں کوئی بادر نہیں ہے۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہمارے دل میں بات آئے گی، ہمارے دل میں وہ چیز آئے گی، لیکن اس بات کو اپنے دل میں بیٹھا لینا اور اس کے بارے میں باتیں کرتے رہنا، اور وہ گرجز جو ہیں وہ سالہ سالہ تک چلتے رہیں، کوئی بندہ آ کے معافی بھی مانگ لے یا وہ بات کو ایک دو دن گزر بھی جائے، پھر بھی سالوں سالوں تک وہ بات رکھنا، یہ غلط ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں یا پیغمبروں کو دیکھیں، لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، کیا کچھ نہیں کہا۔ پوٹ کہا کہ آپ کیا ہیں؟ شاعر ہیں، پوئٹ ہیں۔ میجیشین کہا آپ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ آپ کاہن ہیں۔ لیکن انہوں نے لوگوں کی باتوں کو کیا دل میں رکھا؟ ان سے ریونس لیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اوور لک کر دیا، اگنور کر دیا، انہوں نے فورگیو کر دیا، اور نہ صرف فورگیو کیا بلکہ فورگیٹ کیا، اور ان لوگوں کے لیے گائیڈنس، ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ طائف کے سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ نہ صرف انکار کیے گئے، نہ صرف ڈینائی کیے گئے، بلکہ وہاں کے اوارہ لڑکوں نے، بچوں نے آپ کے اوپر سٹونز، پتھر پھینکے، اور اس قدر پتھر پھینکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خون نکلنے لگ گیا، اور حضرت جبرائیل آئے کہ آپ مجھے حکم دیں میں پہاڑ ان کے اوپر ڈال دوں۔ کیا دعا کی کہ ایسا نہ کرنا، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسا نکلے جو میرے دین کو آگے لے کے چلنے والا بنے، ہدایت بن جائے۔ تو یہ تھے ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کی امتی ہیں جس نے فتح مکہ کے موقع پر، جب ان کے پاس پاور تھی، جب وہ سب کو مار سکتے تھے، کیا اعلان کیا؟ آج کے دن سب کے سب کو کیا ہے؟ معافی کا اعلان ہے۔ تو ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ تو آج بھی جو شخص سچے دل سے اسلام کو سرو کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی لازمی طور پر دل کی وسعت، دل کے وائڈ ہونے کی دعا کرنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اسلام کی خدمت کریں تو ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تو میرے سینے کو کھول دے، اور اس کے لیے ہمیں لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، ہمیں لوگوں کو فورگیو کرنا ہوگا۔ یہ چیزیں ایسے نہیں آ جاتی، آپ دلوں میں باتیں رکھتے جائیں، باتیں لے کے پالتے جائیں اور آپ کے سینے بھی کھل جائیں اسلام کے لیے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ہم معاف کریں گے لوگوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں محمد آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ آپ کا سینہ بھی تنگ ہوتا تھا، یضیق صدرک، آپ کا سینہ ٹائٹ ہو رہا ہے، آپ سینے میں کچھ ہو رہا ہے آپ کے، کس وجہ سے؟ بما یقولون، یہ جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اب کیا کریں؟ سینہ تنگ ہو رہا ہے، اللہ نے اس کا حل بتا دیا ہے ہمیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ محمد کیا کریں؟ ہم سب کے لیے
اللہ کی तस्बीह बयान करें और आप सजदा करने वालों में से हो जाएं। नमाजें पढ़ें, वो आता है ना कुरान करीम में, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तुम अल्लाह की मदद तलब करो पेशेंस के साथ और नमाज के साथ। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जब लोग हमारे बारे में बातें करें, हमारा सीना तंग होने लग जाए, घुटने लग जाए, हम अपने मिशन से, हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होने लग जाए, तो हमें क्या करना है, फौरन हमें अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है। अल्लाह तू ही मेरे सीने को खोल दे, मेरे तो बस की बात ही नहीं है, मेरा तो कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर, या अल्लाह तू तू मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे, और आप सजदा करने वालों में से बन जाएं, नमाजों की तरफ रुजू करने वाले बन जाएं। अपनी नमाजों सिर्फ फराइज पे इक्तफा ना करें, अपने नवाफिल को बढ़ाएं, अपनी सुन्नतों को बढ़ाएं, सुन्नतों का एहतमाम करें। वअबुद रब्बका, और अपने रब की वर्शिप करें, अपने रब की इबादत करें। और करनी कब तक है कि चलो जी वो सीना खुल गया, अब थोड़ा सा अब मैं क्या करूं, ये अपनी इबादतें कम कर दूं, अपने काम करना जो है तस्बीहात कम कर दूं, सजदा भी कम कर दूं और अल्लाह की इबादत भी कम कर दूं, बस क्योंकि मेरा सीना खुल गया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। कब तक करनी है? अल्लाह ताला कह रहे हैं हत्ता यअतियकल यकीन, यहां तक कि आपके पास मौत आ जाए। हमने अपनी मौत तक ये काम करने हैं, लोगों की बातें रुकने वाले नहीं हैं। लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, तो हम और आप क्या चीज़ है, लोग तो अल्लाह के बारे में बातें कर जाते हैं। नाउजुबिल्लाह, मुसलमानों का आपने देखा होगा, कोई इतने भटके हुए मुसलमान कि अल्लाह को मैं ही नजर आई थी, मैं तो इतनी नमाजें पढ़ती हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा जवान बेटा चला गया, मेरा जवान शोहर चला गया, मैं बेवा हो गई, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, मैं तो इतना कुछ करती हूँ फिर भी खाने के लिए नहीं मिलता। तो ये शिकवे शिकायतें, ये शिकवे शिकायतें हम करने वाले बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको इन चीजों से बचाए। तो बाज लोग कहते हैं कि शरा सदर का मतलब लिटरली आपका जो चेस्ट है वो खोल दिया गया था, और ऐसा 2 टाइम्स हुआ। एक बार आपके चाइल्डहुड में हुआ था और एक बार मेराज के मौके पर हुआ था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए थे, आपकी सर्जरी हुई थी जैसे हार्ट की पूरी ना, उनके पास एक गोल्ड का कप था, उसमें जमजम का पानी था, आप छोटे से थे, हजरत हलीमा के पास थे, वहां पे आप उनके लेके गई हुई थी। तो वहां पर जो है वो बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो बच्चों ने आके बताया कि फरिश्ता जिब्राइल आए और उन्होंने जो है आपका सीना खोल दिया था, और उन्होंने आपका जो है हार्ट को निकालकर जमजम के पानी से धोकर उसको दोबारा उसके अंदर रख दिया था। तो जब हजरत हलीमा को ये वाकया पता चला तो वो डर गई थी कि ये क्या हुआ है, नहीं क्या बच्चा है, तो फिर वो वापस कर रही थी उस वाक्य के बाद। तो उसे जमजम से धो दिया गया, और उसमें जो है बिलीफ, ईमान और विजडम को फिल करके उसे अंदर रख दिया गया। तो लिटरली भी आपके हार्ट को खोल दिया गया था और उसे क्लीन करके अंदर रख दिया गया था। तो जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कोई भी हसद और कोई भी इस किस्म का मामला नहीं रहा था। तो हमें भी आज इन चीज़ों की ज़रूरत है कि हमारे दिल में किसी के लिए भी अगर जो है कोई जेलसी आए, हेट्रेट आए, या कोई भी ग्रज हो या बुग़्ज़ ना आए, तो लोगों को हमें माफ़ करना है ताकि हम खुद खुश रह सकें, मुतमईन रहें। ऐसे ही दिलों के अंदर ईमान आता है, ऐसे ही दिलों के अंदर ईमान इंक्रीज होता है, और ऐसे लोगों को गाइडेंस मिलती है, हक की मारिफत मिलती है। तो अलम नशराह, जब सीना खुलता है तो इंसान अपनी डेस्टिनी पर, अपनी किस्मत पर खुश रहता है। वो छोटी छोटी चीजों को लेकर बैठ नहीं जाता, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। इंसान का इबादत में दिल लगता है, नमाज आंखों की ठंडक लगती है, बर्डन नहीं लगती है। अल्लाह के किसी भी कमांड को मानना मुश्किल नहीं लगता है। और ये कब होता है? जब इंसान का सीना खुल जाता है और कोई बात समझने में मुश्किल नहीं आती है, दूसरों की नीड्स उसे नजर आती हैं, वो दूसरों की केयर करने वाला बनता है, वो दूसरों के साथ मुकाबलाबाजी नहीं करता, भाई इसने तो ये काम किया था, अब इसके मुकाबले में मैंने भी इसको 10 बातें सुनानी है, मैंने इतना काम कर लिया था, अब इसका बारी बनती है ना, ये करे ना, मैं क्यों करूं। दूसरों की केयर करने वाला बनता है। वो ठीक नहीं है, वो बीमार है, उसकी आगे पीछे फिरने वाला। दूसरों के साथ मुकाबलाबाजी नहीं लगाते ये लोग जिनके दिलों ईमान से भरे होते हैं। दूसरी नेमत अल्लाह ताला ने क्या जिक्र की? ववदअना अन्का विज़रक, विज़रक, ववदअना, और हमने हटा दिया, ववदअना, और हमने रिमूव कर दिया, अन्का, आपसे, विज़रक, आपका बोझ, एंड वी रिमूव्ड फ्रॉम यू योर बर्डन, हमने आपसे आपका बर्डन या लोड क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, हटा दिया। आपका बोझ, वज़ा का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, और विज़र कहते हैं भारी बोझ को, बड़ा हैवी बर्डन जिसे कहते हैं ना, बड़ा लोड, वो उसे कहते हैं। तो बोझ से मुराद क्या है यहाँ पे? बर्डन से मुराद क्या है? तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर प्रॉफिटहुड से पहले कुछ बर्डन था, कुछ क्वेश्चन थे,
آپ کچھ کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا چلے جایا کرتے تھے، تو اللہ نے جب آپ کو قرآن دیا، نبوت دی، تو آپ کے بوجھ دور ہو گئے اور سوالات کے جواب مل گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کے نازل ہونے کے بعد ایک کنڈیشن سی ہو گئی تھی، کیفیت سی طاری ہو گئی تھی، آپ بڑے اسکیئرڈ تھے، ورڈ تھے۔ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا ایک دفعہ پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو بہت ڈرے ہوئے تھے، پسینے سے شرابور تھے، بہت سویٹڈ تھے، تو ڈر گئے تھے بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا ڈر اور وہ سارے بوجھ آپ سے ہٹا دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت سے پہلے کے 40 سال 40 ایئرس کی عمر میں آپ پر نبوت آئی تھی، تو آپ اللہ کی عبادت میں نہیں گزرے تھے وہ پہلے 40 سال، تو اس کا آپ کو ریگریٹ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا ریگریٹ اور سارا بوجھ آپ سے ہٹا دیا۔ تو الذی انقض ظہرک، وہ کہ جس کا آپ کو بہت بوجھ برڈن فیل ہوتا تھا، نقیز یہاں پہ لفظ ہے نا، وودعنا، یہ کہتے ہیں کسی چیز کو ایسے توڑنا، ایسے لے کے جانا، جیسے آپ کسی کرسی پہ جب بیٹھے ہیں، کسی چیئر پہ کوئی بڑا بھاری انسان بیٹھ جائے، کوئی ہیوی پرسن بیٹھ جائے، تو وہ کرسی میں سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے نا، چڑ کر کر، یا کسی کرسی پہ یا کسی پاکستان میں جیسے چارپائی پہ بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے تھے تو چارپائی میں سے آواز آنے لگ جاتی تھی، تو یہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اگر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باغ پہ جو بوجھل کر رہی تھی آپ کی کمر کو، برڈن آ رہا تھا، تو ہم نے آپ پر وہ وزن ختم کر دیا، آپ پر کوئی ایسی رسپانسبلٹی آئی تھی جس کی وجہ سے آپ بوجھل محسوس کر رہے تھے، تو اللہ نے وہ دور کر دیا۔ لیکن جب سینہ کھلتا ہے تو یہ بوجھ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ کوئی بھی کام کر رہے ہو، دین کا کام کر رہے ہو یا کوئی بھی کام کر رہے ہو، تو آپ کو کبھی بڑا پریشر فیل ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، بڑا پریشر ہو گیا، دل کر رہا ہے، میں اپنی بہن کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں کہ دل کر رہا ہے کہ بس 1-2 ہفتے کے لیے چھوڑ دیں اور 1-2 ہفتے کے لیے کہیں چلے جائیں اور کوئی ہم سے بات نہ کرے، بالکل چھوڑ دیں، لیکن وہ کچھ وقتی طور پہ کیفیت ہوتی ہے، پھر دوبارہ آپ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو یہ بہت سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا واہ سبحان اللہ، ہمارے دماغ میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ بوجھ محسوس ہوتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب سینہ کھلے گا تو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تم ہم سے ہمارا بوجھ بھی اتار دے، یہ جو پریشر آتا ہے ہم پر، اس کو بھی ہم سے ختم کر دے۔ تو اللہ نے آپ کو کس سے شہرت عطا کی، اللہ has blessed you with fame، اللہ نے آپ کو شہرت عطا کی، آپ کو بلندی عطا کی، آپ کو ہائی رینک عطا کیا، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے نام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت زیادہ بلند کیا۔ کس طرح؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سوری بھی یاد رکھیے، الذی انقض ظہرک، وہ جو انقض جس نے توڑ دیا تھا، ظہرک آپ کی پشت کو، ٹھیک ہے، یا آپ کی جو ہے آپ کی جو باغ تھی اس کو بالکل اس نے کیا کر دیا تھا، توڑ کے رکھ دیا تھا، which had weighted upon your back، کہ جس نے آپ کی کمر بالکل ہی جھکا دی تھی۔ انقضا کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ابھی، دوبارہ پہلے یاد گزر کی، کہ تنقیس کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو کہ جس کا ایسے توڑنا کہ اس کے توڑنے سے آواز پیدا ہو، جیسے ہم چارپائی پہ یا کرسی پہ بیٹھتے ہیں، یہ بات گزر چکی ہے۔ تو آگے دیکھیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، and we raised high for you your repute، کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے رب کریم پوچھتے ہیں کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ تو میں نے جواب دیا کہ اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ آپ کی ذکر کی بلندی، آپ کی ریپیوٹ کی بلندی ایسے ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی شخص جب مسلمان ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح پانچوں وقت اذان میں بھی، نماز میں، ٹھیک ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، پانچوں وقت نماز میں، اذان میں، نماز میں، درود شریف میں اب آپ کا نام لیتے ہیں، تحیات میں، اسی طرح جب بھی جہاں بھی جو بھی آپ کا نام لے آپ پر درود بھیجے، پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ کے ذکر کی بلندی اور قدردانی کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں چاہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کے لیے حاضر ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی پرسن ہو جس کو آپ کے بارے میں پتہ نہ ہو،
कोई भी शख्स हो, क्रिश्चियन हो, जीव हो, यहूदी हो, वो उस वक्त तक मुस्लिम नहीं हो सकता जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना माने। जहां कुरान का जिक्र होता है वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी होता है, जुम्मे के खुतबे में। इसके अलावा देखें, जब ईदेन में, नमाज में, जब भी हम कोई लेक्चर देते हैं तो हम अल्लाह के नाम के साथ आपका नाम भी लेते हैं, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को जिस तरह महफूज किया गया और इसके लिए जो हार्ड वर्क किया गया, लाखों लोगों ने इस पर काम किया, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बुलंद करने का जरिया है। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, बस बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। So surely ease comes with every hardship, और ये भी कह सकते हैं for indeed with hardship will be ease, कि हर मुश्किल के साथ क्या है, आसानी है। अब क्या करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि तंगी के साथ, हार्डशिप के साथ आसानी भी है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इनवाइट करते थे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से एग्री नहीं करते थे, आपकी बहुत मुखालफत हुआ करती थी। तो तसल्ली दी जा रही है, कंसोल किया जा रहा है कि साथ ही आसानी भी है, जहां तंगी होगी वहां आसानी भी है। ये नहीं कहा कि बाद में, इन्ना बअदल उसरि युसरा, बल्कि मा, बिल्कुल साथ। यानी जब आप लोगों को इस्लाम की बात बताएंगे तो अगर कुछ लोग डिनाई करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, तो साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके साथी बनते जाते हैं। ऐसा होता है ना, जब हम किसी को बुलाते हैं, दीन की दावत देते हैं, तो बहुत सारे कुछ लोग अगर आपकी बात का इनकार करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो कुछ लोग हमारे बहुत अच्छे, हमारी बात सुनते हैं, लिसनर बनते हैं, फिर हमारे वो साथी बन जाते हैं, हमारे सपोर्टर बन जाते हैं और हमारे साथ मिलकर बड़े बड़े काम करने वाले बन जाते हैं। तो ये आपके लिए हसरत का, ये आपके लिए, हमारे लिए क्या बनेगा, खुशी का बायस बनता है। लेकिन ये खुशी कब नसीब होती है, जब आप उनको दीन की तालीम देंगे। तो आप देखें, इसमें हमारे लिए भी सबक है, ठीक है, ये हमारे लिए भी क्या है, इसमें सबक है कि जब हम लोगों को दीन की तरफ बुलाएंगे, अपनी तरफ नहीं बुलाएंगे कि मेरे ये हकूक है, मैं तुम्हारी उस्ताद हूँ, मेरा कहना मानो, मेरे आगे जो है सलामी पेश करो, मुझे मेरी कुर्सी में महफूज होनी चाहिए। नहीं, आप उन्हें जब अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की तरफ दावत देंगे, तो आपके साथी बनेंगे अल्लाह की रजा की खातिर, ठीक है ना, तो आपके साथी और आपके हमायती बन जाएंगे। इन्ना मअल उसरि युसरा, इंडीड बेशक, मअल उसरी तंगी के साथ, विद हार्डशिप विल बी ईज, उसके साथ ही क्या है, आसानी है। तो इसमें जो रेपिटेशन है, तकरार है बार बार। अब देखिए, अब एक बात देखिए, यहाँ पे उसर के साथ ना अलिफ लाम लेकर आए हैं। ये देखिए ना शुरू में अल उसरी, असल लफ्ज है उसर, हार्डशिप को कहते हैं, इसके साथ अलिफ लाम लेकर आए हैं, और युसरन, इसके ऊपर दो जबर की तनवीन है। इसके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस समझें। जब किसी भी ये उस्र के साथ जब अलिफ लाम आता है ना कुरान पाक में, जब भी किसी के साथ, तो वो एक कॉमन नाउन को ना एक प्रॉपर नाउन बनाता है। यानी उस्र जो था ना, वो एक कॉमन नाउन था, इसको इन्होंने क्या कर दिया, अल्लाह ताला ने एक प्रॉपर नाउन बनाने के लिए उसके साथ क्या लगाया, अल्लाह ताला ने अलिफ लाम लगा दिया। तो जब भी एक कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाना होता है तो हम उसके साथ अलिफ लाम लगा देते हैं। और यूसरा क्या है, ये कॉमन ही है, इसके ऊपर, जिसके ऊपर दो जबर की तनवीन आती है ना, या दो जेर की तनवीन आए, तो वो कॉमन नाउन होता है। और ये क्या है, प्रॉपर नाउन बन गया, क्योंकि इसके साथ क्या आ रहा है, अलिफ लाम आ रहा है। तो इशारा किसकी तरफ है, कि ये जो तंगी का जो मौका है ना, ये बहुत कम है, खास खास मौकों पर, खास चीज है, आम चीज नहीं है। और यूसरा, जो आसानी वाले मामलात है ना, ये आम है, कॉमन है, हर वक्त आपके साथ आसानी होती है, ठीक है। तो जब कोई मुश्किल होती है, फॉर एग्जांपल हम बीमार होते हैं, तो ऐसे चांसेस कम होते हैं ना, सुख के जो मामलात होते हैं वो ज्यादा होते हैं। लेकिन गिर जाएं, चोट लग जाए, वक्ती तौर पे चोट लगती है, टाइम के साथ ठीक हो जाती है, तो मुश्किलात से घबराना नहीं है। सयजअलुल्लाहु बअद उसरि युसरा, अल्लाह ताला मुश्किल के बाद आसानी कर देता है। लेकिन ये कब होगा, ये आसानी कब होगी, जब आप एक के बाद दूसरे काम करते चले जाएंगे। जब तक इंसान हार्डशिप में से नहीं गुजरता, आसानी नहीं मिलती। कोई ये कहे कि आसानी के साथ आसानी आ जाए, तो ये फितरत का कायदा नहीं है, ये नेचर का रूल नहीं है। मुश्किल के साथ आसानी है। तो जो शख्स आसानी चाहता है, उसे इन हार्डशिप से गुजरना होगा। तो जो मुश्किलात से गुजरते चले जाते हैं, वो ब्रेव हो जाते हैं, वो बहादुर हो जाते हैं। आप देखें, जिन लोगों के बचपन से, अपने चाइल्डहुड से जिन्होंने मुश्किलात देखी हो ना,
وہ بڑے ہو کر نا ان کو اس میں کریج ملتی ہے، ان کی جو جذبات، ان کی جو کریج ہوتی ہے وہ بڑی ہائی ہوتی ہے. وہ بڑے بڑے افیئرس کو، معاملات ان کے لیے کچھ نہیں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، میں نے بچپن تو اس سے بھی ہارڈ گزارا ہوا ہے نا. اسی طرح جو لوگ اپنے دماغ، اپنے برین کا استعمال کرتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ شارپ ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ زیرو ہو جائیں گے. اگر میں پڑھانا چھوڑ دوں، میں اپنا قرآن پاک جو حفظ ہے اس کو چھوڑ دوں تو میں زیرو ہو جاؤں گی، میری ویلیو کچھ نہیں، کیونکہ میں نے اپنے دماغ کو استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے. تو کوئی بھی چیز زندگی میں تنگی کے ساتھ آسانی کی طرف جاتی ہے. آپ دیکھیں جب ہم پر کوئی بیماری کی تنگی آتی ہے تو کیا آسانی ہوتی ہے ساتھ میں؟ بیماری کے ساتھ کیا آسانی ہوتی ہے؟ نماز آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیماری میں، تو بیٹھ کے پڑھ لیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کے پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں، تو آسانی آ رہی ہے نا. لوگ ہمارا خیال کرنے والے بن جاتے ہیں، جو کبھی ہمیں فون کر کے پتہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی پتہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا حالات ہیں آپ کے. دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں، بیماری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ریسٹ مل جاتا ہے. پورا دن لیٹے رہتے ہیں، کام پڑا ہے تو ٹھیک ہے، سکون کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جب آپ فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے، when you have finished your duties، جب آپ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ، تو آپ نے محنت کرنی ہے. then you stand up، آپ کھڑے ہو جائیں، اپنے رب کے لیے محنت کریں. تو یہ کیسا کنسپٹ ہے ابھی؟ جب ہم فارغ ہوتے ہیں، جب ہم فری ہوتے ہیں، ایک سیشن کمپلیٹ ہوا، ہالیڈیز آ رہی ہیں، تو ہم تو ریلیکس کریں گے، ہم تو کام چھوڑ دیں گے. ہم تو جو ہے کیا نام ہے، ویکینڈ کیسے گزرتا ہے ہم لوگوں کا؟ بالکل فارغ، کوئی کام نہیں کرنا ہم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آپ ایک کام سے فارغ ہو جائیں تو دوسرے کام میں آ جائیں. یعنی جہاد اگر دن کے ٹائم کیا ہے، فارغ ہو گئے تو رات کے ٹائم آئیں، تہجد میں کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کو مقام محمود ملا. تو جو شخص محنت کرتا ہے اس کو بلندیاں ملتی ہیں. یہ لیسن ہم سب کے لیے ہے کہ آرام نہیں، بس کام، کام کے بعد کام. ٹھیک ہے، بس کام کی شکل بدل جائے گی جب ہم ایک کام سے تھکیں گے. یعنی اگر میں پڑھا کر تھک رہی ہوں تو پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ میں پڑھ کر تھک رہی ہوں، پھر میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، دوسرے کام میں لگ جانا ہے، بدل بدل کر آسانی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے گھر کے کام نہیں کرنے. مومن تو اتنا زیادہ اس کو بینیفٹ ہے کہ اگر ہم گھر کے کام میں بھی نیت کریں کہ اللہ تیری رضا کی خاطر تو نے مجھ پر یہ ذمہ داریاں دی ہیں، میں تیری خاطر یہ سارے کام کر رہی ہوں، تو اس میں بھی ہمارے لیے عبادت ہے. ہر کام ہمارے لیے عبادت ہے. مسلمان کا، مومن کا سونا بھی اس کے لیے عبادت ہے. اتنے زیادہ ہم جو ہے خوش قسمت لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا قیام کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. تو جب کہا گیا کہ آپ کے گناہ تو معاف ہے، آپ کیوں اتنا قیام کرتے ہیں؟ تو کہا افلا اکون عبد اللہ شکورا، کیا میں اللہ عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہم شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ زبانی کلامی، اللہ تیرا شکر، تو نے نعمت دے دی، بہت شکر بہت شکر. کیا نعمت ملنے کے بعد ہم پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف چاہتے ہیں؟ کوئی بھی نعمت ہو، دین کی ہو یا دنیا کی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے. فنصب کہتے ہیں ایسی محنت کو جو آپ کو تھکا دے، جو آپ کو ٹائٹ کر دے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف آپ راغب ہو جائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اینڈ ٹو یور لارڈ، فرغب، ڈائریکٹ لوگنگ، کہ اللہ کی طرف ڈائریکٹ آپ کی کیا ہو جائے؟ لوگنگ ہو جائے. ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ آپ انگیج ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے. آپ دیکھیں انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے نا، تو جب وہ تھک جاتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اس سے بات کرے، ملاقات کرے. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو جب دنیا کی چور سے، اس کے کاموں سے تھک جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کیا سکھایا تھا؟ سارا دن کہتی تھی میں تھک جاتی ہوں، میرے سے کام، مجھے آپ جو ہے کوئی نوکر وغیرہ عطا کریں تاکہ جو ہے میں اس سے تھوڑی خدمت لے سکوں. میرے ہاتھوں میں بھی جو ہے نشانات پڑ گئے ہیں پانی بھر بھر کے، تو تھک جاتی ہیں. تو آپ نے کیا نوکر دیا؟ نہیں، تسبیحات پڑھنے کو کہا. یہ انسان کو ریلیکس کر دیتی ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو، ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر. یہ ایک پرفیکٹ بیلنس قائم کر دیتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کلاسز پہ کلاسز لے رہے ہیں، دین کا کام، ادھر پڑھا ادھر پڑھا ادھر پڑھا. اللہ کے لیے کوئی عبادت، نمازیں رات کو اتنا تھک کے چور ہوئے ہیں پڑھا پڑھا کر کہ صبح نماز بھی قضا ہو رہی ہے. صرف فرائض پر اکتفا ہے، سنتوں کی پرواہ نہیں ہے، بس جلدی جلدی میں لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے، یہ بیلنس نہیں ہے. آپ اللہ کی عبادت بھی کریں. دیکھیں سینہ جب تنگ ہو رہا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے؟
کیا کرنا ہے؟ تسبیحات کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، سجدے لمبے کر دینے ہیں. تو ہم نے ساتھ ساتھ اللہ کی اپنی طرف بھی تو اب دھیان دینا ہے نا. اپنے آپ کو بھی تو نکھارنا ہے. ہم تھوڑا پرفیکٹ ہو گئے ہیں. اپنے آپ کو نکھارنا ہے، لوگوں کی باتوں سے بچنا ہے، تو ہم نے اپنے سجدے لمبے کرنے ہیں. اپنی صرف فرائض پہ اکتفا نہیں کرنا، اپنی سنتوں کو بھی توجہ دینی ہے، اپنے نوافل پہ بھی توجہ دینی ہے، اپنی تسبیحات پہ بھی توجہ دینی ہے. اپنے آپ کو نکھارنا ہے ہم نے. تو ایک پرفیکٹ بیلنس قائم کر دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. اے بنی آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. کہ او آدم ڈیووٹ یور سیلف ٹو مائی ورشپ، کہ تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دے. تو میں کیا کروں گا؟ I will fill your chest، میں تیرا چیسٹ جو ہے وہ بھر دوں گا. کس سے؟ غنا سے بھر دوں گا، رچنس سے بھر دوں گا. اور تیری دونوں ہاتھوں کو میں رزق سے بھر دوں گا، پورٹی میں ختم کر دوں گا. اے آدم کے بیٹے تو مجھ سے دور نہ جا، ٹھیک ہے؟ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو I will fill your hand with problems، میں تیرے ہاتھوں کو مشکلات سے بھر دوں گا. اور تجھے کچھ بھی کرنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی. تجھے پورٹی، تیرے دل کو محتاجی سے بھر دوں گا. تو ہم نے کیا کرنی ہے؟ عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے. اگر ہم عبادت کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو ہمیں پریشانیاں اور مفلسی ہمارے اندر آئے گی. ان سب سے بچنے کے لیے عبادت کا کرنا بہت ضروری ہے. خاص طور پر فجر کے بعد اذکار کریں، قرآن پڑھیں. تو کچھ لوگ پریشانیوں میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. تو عبادت، اور کچھ لوگ پریشانیوں میں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. تو عبادت سے ہماری زندگی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھا ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہاں قبول فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.